जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं। आई थिंक ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट था कि हर एक इस चीज़ से जो है वो गुज़रा है, इस मुश्किल से। हम बात करेंगे किराए के मकान के हवाले से, और किराए के मकान के हवाले से बहुत सी मुश्किलात आजकल लोगों को हो रही है। किराएदारों को स्पेशली जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो किस तरह से, क्योंकि महंगाई के दौर में किराए भी महंगे हो गए। अब किराए जब महंगे हुए, आप सोचें कि किसी के सर पर छत नहीं है और उसको वो छत चाहिए, तो उसके लिए वो छत का होना जो है, जो उसके घर का होना है, वो बहुत ज़रूरी है। इंसान दाल रोटी तो कहीं से भी गुजारा कर लेगा, लेकिन उसके सर पे छत नहीं होगी तो बहुत मुश्किलात से वो गुजरेगा। तो हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। हमारे साथ मौजूद हैं रियल स्टेट एंड बिल्डर आफ्ताब सियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका रियल स्टेट से ताल्लुक़ है और आप जो है आज बताएंगे हमें किराए के घरों के हवाले से कि कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। और साथ ही देखिए, कानून का होना बेइंतहा ज़रूरी है। कई किराएदार भी ऐसे हैं जो घर से नहीं निकलते, और कई मालिक मकान ऐसे जो जल्दी से कहते हैं कि घर से आप चले जाएं। तो बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। तो उसके हवाले से बात करेंगे एडवोकेट आमिर जमील साहब, सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम? ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। पहले तो मैं आफ्ताब साहब की तरफ आऊँगी। आफ्ताब साहब, सबसे पहले बताएं कि आजकल कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनसे किराएदार गुजर रहे हैं? जी, दो इसमें जो मेन मुश्किलातें ये हुई हैं कि जो एक तो ये है कि एक साल के अंदर तकरीबन जो किराए हैं वो तकरीबन 25 से 30% बढ़े हैं। तो उसकी वजह से जो मेन किराएदार को ज़्यादा तकलीफ़ तो ये भी साथ शुरू हो गई कि एक इंसान का बजट जो है उससे तकरीबन 25% किराए बढ़ गए हैं। अगर वो इसको भी मैनेज कर जाता है किसी न किसी वजह से, तो फिर जो मेन दूसरी वजह ये आ जाती है, जो मुश्किलात बनती है कि जो आजकल जो है मालिक हैं, मालिक मकान, जी मालिक मकान, तो वो क्या करते हैं कि पहले जो आम एक 3% उसका 3 सिक्योरिटी होती है और 3 ही उसका वो तरह एडवांस रेंट होता है। तो आजकल वो कहते हैं जी 3 मंथ की सिक्योरिटी और 11 मंथ का जो है वो रेंट दिया तो जाए। ये क्यों कह रहे होते हैं, वजह? असल थोड़ी सी ये होता है कि कुछ जो कंपनियां हैं, क्योंकि कंपनी के लोग कुछ बीच में आते हैं, तो वो तो पूरे 11 मंथ को भी कंपनी जो है वो पेमेंट कर जाती है। तो वही लोगों की वो बात जहन में होती है कि नहीं जी कंपनी ने तो हमें ये दिया, तो एक आम आदमी भी हमें वो दे तो वो नहीं दे पाता। तो इसलिए जो है किराएदार के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, एक ये भी चीज़ आ रही होती है ना कि एक तो चलें ये तो उन्होंने 11 महीने का, जो बहुत ही प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता, लेकिन हर इलाके का अपना अपना एक प्रैक्टिस होती है। डीएचए की प्रैक्टिस है कि 3+3, तो वो उस प्रैक्टिस से अलग चल रहे होते हैं। अब वो इसलिए अलग चल रहे होते हैं कि वहाँ पे हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी से वो कर होता है। हालांकि वहाँ का एक इदारा है और इदारे को इस चीज़ के ऊपर सख्ती भी करनी चाहिए। और मेरी अपनी जो ज़ाती राय है वो ये है कि 3 महीने की सिक्योरिटी और 1 मंथ का जो रेंट है वो होना चाहिए जी, ताकि जो है किराएदार उसके लिए आसानियाँ पैदा बिल्कुल। और इससे जल्दी से जल्दी रोलिंग भी होगी। एक चीज़ होती है ना कि अब हम लोग, मैं खुद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार, 2 महीने से घर ढूंढ रही थी, जिस घर भी जाते थे यही एक प्रॉब्लम आता था जी, 11 महीने का रेंट, 6 महीने का रेंट। भाई इतने सारे पैसे एकदम से आप कैसे लेकर आ सकते हैं? तो हमने भी वहीं पर ही किराए का घर लिया जहाँ पे हमें उन्होंने सहूलत दी, आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई। हम तो कहते हैं जब किराए का घर किसी ने लेना होता है तो ऐसे होता है जैसे किसी का रिश्ता मांगने के लिए जा रहे हैं। किसी रिश्ता मांगने से कम नहीं होता ये कि आपस में फैमिलीज भी मिलती हैं, एक दूसरे से भी मिलना होता है, देखना भी होता है कि भाई किराएदार जो आ रहे हैं वो भी सही हैं, हम ये देख रहे होते हैं मालिक मकान भी सही हैं, हमें जो है वो सहूलत तो देंगे ना, एक कौन सी सहूलत देंगे, किराए की सहूलत देंगे, कम से कम किराया कर दें। बार्गेनिंग चल रही होती है, एक अजीब एक chaos मचा हुआ था। सीरियसली मेरे 2 महीने मेरे जो है ना एक अजीब से परेशानी में गुजर रहे थे। अच्छा, एक मसला जो और आता है कि आजकल जो, जिस तरह पहले हमने जो प्रैक्टिस देखी है ना, वो देखी थी कि 2 मंथ्स डिपॉजिट मांगते थे, अब 3 मंथ्स डिपॉजिट आ गया, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपॉजिट मांग रहे होते हैं, क्योंकि किराएदार जो हैं उनका भी कसूर होता है कि वो बिजली जो है ना, बिजली के बिल पे किए बगैर भाग जाते हैं। कोई जो है वो कराची छोड़ के बगैर बताए भाग जाते हैं। अब वो पीछे जो मालिक मकान को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए वो डिपॉजिट अब ज़्यादा से ज़्यादा रखाने लगे हैं। और दूसरा, ये किराएदार घर भी नहीं छोड़ते बड़ी आसानी से, ये भी कहते हैं कि ये किराएदार अच्छा है, ये आराम से बात मान गया। तो इसके लिए कोई कानून, कोई सहूलत? जी बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी के लिए और मंथली रेंट के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये अपनी एमिकेबली डिसाइड होता है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट।
اب جو یہ کہہ لیں کہ ایڈوانس رکھا جاتا ہے زیادہ، تو ایڈوانس سیکورٹی ڈپازٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ یوٹیلیٹیز چھوڑ کے بھاگتا ہے یا ٹینامنٹ جو پریمیسز ہے اس کو لاس کرتا ہے تو اس میں مالک لینڈ لارڈ ڈیڈکٹ کر سکتا ہے. مگر اس میں لا میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ڈپازٹ لینا ہے. ہاں یہ ہے کہ لا میں یہ ہے کہ 10% پر انم آپ نے بڑھانا ہے ٹیننٹ کا، یہ تو ہے. سندھ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس میں یہ سیکورٹی ڈپازٹ کتنا ہے یا پر لوکیلٹی کے حساب سے آپ نے کیا اس سے رینٹ لینا ہے یہ نہیں ہے. یہ ایمیکیبلی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، یا ریئل اسٹیٹس والے بتاتے ہیں کہ جی یہ رینٹ اس لوکیلٹی میں چل رہا ہے تو آپ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. اچھا کئی ہاں جی کنٹینیو کریں پھر ہم بات یہ آپ نے عرض کی کہ جی یہ کرایہ دار چھوڑتے نہیں ہیں، مالک کو پرسنل بونا فائیڈی چاہیے یا ڈیفالٹ کرتے ہیں رینٹ کا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ ریپیکس کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چوائس آف دا لینڈ لارڈ ہے. آنر کو یہ جگہ چاہیے، آنر کی 10 جگہیں ہیں، مگر آنر کہتا ہے کہ مجھے یہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے چاہیے یا مجھے اپنے بیٹے کو یہاں شفٹ کرنا ہے تو ٹیننٹ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی. اور یہ ٹیننٹ یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ کی تو اور 5 بلڈنگیں آپ وہاں چلے جائیں. نہیں، چوائس آف دا لینڈ لارڈ ہے. سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے کہ لینڈ لارڈ کہہ رہا ہے تو آپ کو پھر چھوڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم بات کریں گے دوبارہ سے اسی بات پر کہ جو مہنگے کرائے ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے، تو لوگ کیا اپنی جگہوں کو بدل رہے ہیں؟ کیا وہ دور دراز علاقوں میں بھی چلے جاتے ہیں یا وہ شہر ہی تبدیل کر لیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کرائے بہت مہنگے ہیں، ہم ایسے شہر چلے جائیں جہاں پر کرائے سستے ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ کئی ہم نے ایسے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کرائے پر مکان نہیں دیا جاتا، اسپیشلی جو ذرا سے اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، جس طرح جرنلسٹ ہو گئے، ان کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے کہ کرائے پر نہیں دینا. اور کچھ ایسے کمیونٹی والے شاید لائرز کو بھی تنگ نہیں کرتے. بالکل جی، لائرز کو جرنلسٹ کو نہ کوئی رشتہ دیتا ہے نہ کوئی کرائے پر جگہ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ان سے کون، ان کا تو کام ہی لیٹیگیشن کا ہے. یہ تو بھائی یہ تو سٹے لے لیں گے. پہلے یہ تھا کہ بینکس نے منع کر دیا تھا کہ جی ہم لائرز کو گاڑیاں نہیں دیں گے انسٹالمنٹس پہ، کیونکہ وہ لیٹیگیشن کا کام ہے تو کہاں سے ریکوری کہاں سے ہوگی. پھر آنریبل سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے آرڈر کیے جی دیکھیں آپ ان کو گاڑیاں دیں، ان کا پیچھے بار کاؤنسل ہے، ایک اٹانیمس باڈی ہے، ہم آپ کو ریکوری کروا کے دیں گے. پھر ابھی شروع کر دی، ورنہ تو بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، نہ جرنلسٹ کو نہ لائرز کو نہ پولیس کو، ایون پولیس کو بھی نہیں دیتے. اچھا کوئی وجہ ہوتی ہے؟ ہم ذرا پوچھیں گے، ایکسپیرینس بتائیں گے نا کوئی نہ کوئی. اصل اس کی جو مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بیچ میں بہت اچھے وکیل بھی ہمارے ہوتے ہیں جو مطلب ٹائم پہ کرایہ بھی دیتے ہیں اور ٹائم پہ اگر ان کو بولو تو جگہ بھی چھوڑ جاتے ہیں. اور بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب وہ سسٹم ایسا بنا ہوتا ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، جگہ نہیں چھوڑنی، اسٹے لے لینا. تو اس کی وجہ جی تنگ کرنا. جیسے کہ ابھی پولیس والے ہیں تو پولیس والوں کو بھی لوگ جو ہے گھر نہیں دیتے، وکیل ہو گیا اس کو بھی نہیں دیتے، اور خاص کر جو ٹی وی چینلز والے ان کو بھی نہیں دیتے. حالانکہ ہم نے جو بھی لیا ہے نا گھر، وہ پہلے وہ پولیس والے ہی تھے جو وہاں پر تھے، اور ان کو بولا 15 دن پہلے جو ہے وہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل چھوڑ دیتے، کیونکہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت اچھے، میں نے اپنی ایک جگہ جو ہے وہ وکیل کو دی ہوئی ہے، بہت اچھا انسان ہے، لیکن بیچ میں ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری پرابلم جو ہے. اور پھر خاص کر ان سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ دیکھیں جو وکیل ہے اس کو کون بندہ چھیڑ سکتا ہے، اور خاص کر پولیس والا اس کو کون چھیڑے. اور جو ہمارے چینلز والے وہ بھی اسی طرح مطلب غصہ کر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا لوگ کتراتے ہیں. لیکن بہت لوگ اچھے ہیں ہمارے، تو جتنے بھی لوگ ملے بہت پیارے ہیں، اچھے ہیں، ٹائم پہ کرایہ بھی دیتے ہیں، ٹائم پہ ان کو بولو تو وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ جو 11 مہینے کے کرائے کے اوپر بات ہو رہی ہے، ذرا اس کے بتائیں کوئی لا ہے اس کے اوپر یا نہیں؟ مطلب کسی بھی ایریا میں ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں 11 منتھ کا آپ نے اگریمنٹ کر لیا، آپ لینڈ لارڈ نے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، مگر قانون کہتا ہے کہ وہ اسٹیچوٹری ٹیننٹ ہی کہلائے گا. آپ نے ایکسٹینشن نہیں کی تو ڈزنٹ مین کہ اس کا ٹینامنٹ رائٹ ختم ہو گیا پراپرٹی. اچھا وہ کنٹینیو چلتا رہے گا. ہاں آپ کو اگر ایوکشن کروانی ہے، اسے جگہ خالی کروانی ہے تو اس کا ایک سیٹ پروسیجر ہے. آپ رینٹ کنٹرولر کے پاس جائیں گے، وہاں سیکشن 15 SRPO کی اپلیکیشن دیں گے اور ریزنز دیں گے، گراؤنڈز دیں گے
کہ آپ کو یہ جگہ کیوں خالی کرانی ٹیننٹ سے. پرسنل بونافائیڈ ہے, ذاتی ضرورت کے لیے چاہیے, یا ڈیفالٹ کر رہا ہے, آپ کو پیمنٹ نہیں کر رہا, نرسنس کریٹ کر رہا ہے, ڈیمیجز کر رہا ہے, تو آپ کو ریزنز دینا پڑے گا کہ آپ کو یہ جگہ کیوں چاہیے. اچھا صحیح ہے. لینڈ لارڈ کو بھی ریسٹرکشنز ہیں, یہ نہیں ہے کہ لینڈ لارڈ ایک دن صبح اٹھا اس نے بولا جی اب آپ جو ہے وہ جگہ خالی کر دیں. اس کو بھی ذرا ٹائم. اچھا ایک چیز تو بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے جو ڈی ایچ اے میں نہیں ہوتی ہے لیکن باقی علاقوں میں ہے, اور ہم اس چیز کا جو وکٹم بھی ہو چکے ہیں, کہ گھر بیچنے کے بعد جو کرایہ دار ہے وہ نکلتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو نہیں نکلوں گا. اب گھر بیچ دے, وہ نکلنے کی بات ہی نہیں کر رہا, تو کہتا ہے پہلے مجھے بھی پیسے دو بیچ میں سے, مطلب بلیک میلنگ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر. تو یہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا قانون ہے؟ دیکھیں یہی میں نے کہا نا کہ ایوکشن کے لیے آپ کو رینٹ کنٹرولر کے پاس جانا پڑے گا سیکشن 15 میں. اچھا یہ تو اگر وہ سٹے لے لے تو ہاں بندہ سٹے لے گا. وہ سٹے کیا ہوگا, وہ سٹے یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں گے. وہ سٹے اس حد تک ہوتا ہے کہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا یوز کرے گا, ایلیگل ٹیکٹس نہیں کرے گا, ایلیگلی گنڈا ایلیمنٹ سے اس کو ایوکٹنگ کروائے گا. اس کا صرف اتنا سٹے ہوتا ہے کہ لینڈ لارڈ کو جو کرنا ہے فور کارنر آف لا میں کریں. فور کارنر آف لا کیا ہے کہ ایجیکٹمنٹ کا کیس فائل کرے گا رینٹ کنٹرولر کے پاس کہ جی مجھے ٹیننٹ سے خالی کروانا ہے, مجھے یہ ذاتی ضرورت کے لیے چاہیے. ٹیننٹ کو نوٹس جائے گا, کورٹ اس کو بلائے گا, وہ اپنا جواب داخل کرے گا کہ جی آپ کا جو ہے وہ رینٹ ایگریمنٹ بھی ایکسپائر ہو چکا ہوا ہے, اور ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ جو آپ کو کنٹینیو نہیں کر رہا, تو آپ کو یہ جگہ خالی کرنی ہے. وہ بتائے گا جی میں پراپرلی جو ہے یہ ملائس پر لینڈ لارڈ نے یہ کیس ملائس پہ کیا ہے, سالوں سال جو چل رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ایک تو بڑی مسٹیک, میں یہاں سے آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات کروں گا کہ لینڈ لارڈ ایک بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ جو ٹیننٹ جو ٹیننسی ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ اپنے نام سے نہیں کرتے. آنر خود ہوگا, وہ خود اپنے نام سے نہیں کرے گا, کسی بھائی کے نام, کسی چچا کے نام, کسی. جب یہ کیس جاتا ہے وہاں لینڈ لارڈ خود فائل کرتا ہے کہ جی مجھے یہ جگہ ذاتی ضرورت کے چاہیے یا میں نے بیچ دی ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ریلیشن شپ آف لینڈ لارڈ ٹیننٹ چیلنج ہوتا ہے کہ جی میں تو اس کا ٹیننٹ ہی نہیں ہوں, میں تو ٹیننٹ فلانے کا ہوں, اس نے کیس داخل کر دیا, میرے تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. تو اس پہ پھر ایویڈنس لیڈ ہوتی ہے, جو جدھر رہ رہا ہے اسی کے نام پر ہی کیا جائے. کیس اسی کو کرنا چاہیے. ایک اور چیز یہ بھی کہ جو سٹے لے رہا ہے وہ پھر اس کو قانون کے ذریعے اس کو نکلنا ہی پڑے گا, یہ نہیں کہ وہ سٹے بہت زیادہ عرصے تک وہ رکھ سکے. سٹے صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا کرے گا. یہ ڈیو پروسیس کیا ہے؟ ڈیو پروسیس آف لا مینس کہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ کیس فائل کرے گا, لینڈ لارڈ ایجیکٹمنٹ اپلیکیشن فائل کرے گا سیکشن 15 میں کہ جی مجھے یہ گھر اس ضرورت اس گراؤنڈس کے لیے مجھے چاہیے, یہ مجھے ذاتی ضرورت کے لیے چاہیے, یا یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے, یا وہاں یہ ایلیگل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, یہ یہاں. مگر اگر رات کو لینڈ لارڈ اٹھا ہے, اس نے اپنی اثر و رسوخ سے پولیس بھیج دی اور گنڈا ایلیمنٹ بھیج دیا اور ٹیننٹ کا سامان باہر نکال دیا, تو ٹیننٹ کی سیفٹی کے لیے یہ ایک رکھا ہوا ہے کہ وہ سول کورٹ میں جا کے سٹے لے آتا ہے کہ جناب میں اس نے خالی کرانا ہے, بالکل کرائے, میں اس کو خالی کر کے دیتا ہوں, مگر مجھے ریزنز تو دینا آن وٹ گراؤنڈ اس کو مجھے ایوکٹ کرنا ہے. میں اس کو جو ہے وہ رینٹ نہیں دے رہا ٹائم پر, میں جو ہے وہ اس کو اگر ذاتی ضرورت کے لیے چاہیے تو مجھے بتائے, اگر یہ بیچ رہا ہے تو مجھے بتائے. تو قانون میں اگر آپ نے جگہ بیچ دی اور نیا آنر آ گیا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے وہ سیکشن 18 کا نوٹس دے گا کہ جی اب اس جگہ کا مالک میں ہوں, میں آپ کو کنٹینیو نہیں کر رہا, آپ کو یہ خالی کرنا ہے. تو اس کو پھر خالی ہاں, اب نیا مالک آ کے رات کو پولیس بھیج کے ایلیگل طریقے سے یا گنڈا ایلیمنٹس بھیج کے ٹیننٹ کا سامان باہر رکھ دے گا, تو پھر یہ مطلب وہ قانون کے ذریعے جائے تو پھر یہ, کیونکہ پھر وہ الٹا اس میں بھی کیس آ سکتا ہے. اچھا بڑھتے ہوئے کرایوں پہ بات دوبارہ سے کرتے ہیں. وجوہات کیا ہیں, کیا وجہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کرائے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو ہے پراپرٹی کے ریٹ ڈبل ہوئے. جب پراپرٹی کے ریٹ ڈبل ہوئے تو آٹومیٹک جو کرایہ ہے, ڈبل کیوں ہوئے, کیا ڈالر کی وجہ سے؟ جی ڈالر کی وجہ بھی ہوئی ہے, اور لوگوں کا جو پیسہ تھا وہ سارا باہر نکلا ہے. ابھی دیکھیں دوبارہ پیسہ ریٹرن ہونا شروع ہوا ہے, تو ابھی دیکھیں ریٹ نیچے چلے گئے نا دوبارہ پراپرٹی کے. تو اس کی یہ وجہ ہوئی, اور خاص کر ابھی جو ہے مطلب پلاٹس کے تو ریٹ کم ہوئے, باقی جو فلیٹس ہے یا شاپس ہے یا بینگلو ہے ان کے ریٹ کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں ابھی بھی. اچھا ابھی بڑھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ اس کے لیے کوئی سٹیٹک ہونا چاہیے چیز
کہ یہ اتنا جو ہے یہ رہنا چاہیے، بڑھنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے تو پھر پراپرٹی خریدنا اور بیچنا بہت مشکل نہیں ہو جاتا؟ جی بالکل ہوتا ہے. اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ایک وہ وکیل صاحب نے بات کی ہے کہ جو 10% ہوتا ہے وہ ایک قانونی طریقہ ہے، وہ اسی حساب سے رینٹ بڑھنا چاہیے. لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں، کیونکہ یہاں کی جو سوسائٹیاں ہیں ان کے اندر جو مطلب ان کی یونین بنی ہوتی ہے یا ایک ادارے بنے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر نہ نوٹس لیتے نہ پوچھتے ہیں، اور یہ اچانک 20% 30% اچانک رینٹ بڑھا دیتے. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا یہ فرق آیا، کیونکہ ایک 10% تو ایک عام ہے، ایگریمنٹ میں بھی آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے. تو جیسے بھی آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ لوگ یہ اونر جو ہیں وہ 2 دن میں کہتے ہیں نکالو، تو اس کے لیے بھی جو ایگریمنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 1 منتھ کا نوٹس یا 2 منتھ کا نوٹس دونوں دیں گے، جی جس دونوں نے بھی ایک دوسرے خالی کو کرنا دیں گے. ہوگا. اگر جس کو بھی جس سے پرابلم ہے تو وہ دے سکتے ہیں. تو اس سے پہلے جو 1 یا 2 دن کی باتیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے باقاعدہ اس کو ایک لیگل طریقے سے نوٹس بھیجنا پڑتا ہے، اور تب اس کے اوپر جو ہے وہ پھر یہ کام ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ شو میں تشریف لانے کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.